नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री की कहानी क्या है, हुकूमत ने इस हवाले से क्या बड़ा ऐलान किया है, शहबाज शरीफ को इस पूरी सूरत हाल में क्या नाकाबिले यकीन धचका लगा है, मियां नवाज शरीफ को जाली वैक्सीन लगवाने की तहकीकात में क्या ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है जिससे ये पूरा मामला तब्दील होकर रह गया है। नए चेयरमैन नैब की तकर्री पर अब अपोजिशन ने क्या बड़ी सियासी गेम प्लान की है और दो पुरस्कार किरदारों का किस्सा क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नए चेयरमैन नैब की तकर्री की कहानी क्या है और हुकूमत ने ऐसा क्या ऐलान किया है जिससे ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी बज गई है। सबसे पहले आपको इसी पूरी सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि इस ताज़ा तरीन ख़बर में इंतहाई दिलचस्प मगर बहुत पुरस्कार किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। पहले ये इंकशाफात मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, इन मामलात को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब तहकीकात की गई तो ये पूरा मामला ही उलट निकला और अब जो नए तहलका खेज हकायक सामने आए हैं उन पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। और ये खबर है मियां नवाज शरीफ को जाली वैक्सीन लगाने के मुतल्लिक, जिसकी तहकीकात में अब हैरान कुन हकायक सामने आए हैं। यानी मियां नवाज शरीफ खुद तो लंदन में मौजूद थे, लेकिन उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्हें लाहौर में वैक्सीन लगा दी गई। वो शनाख्ती कार्ड जो कि पहले से हुकूमत ने ब्लॉक किया हुआ था और उनका जो पासपोर्ट था वो भी रीन्यू नहीं किया गया था। अब इसके मामले में जो इब्तदाई तहकीकात हुई थी उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें कुछ नए और बड़े ही अजीब किस्म के हकायक सामने आए हैं और पता ये चला है कि मियां नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर ये जो जाली कोरोना वैक्सीन लगी है ये कोट ख्वाजा साद हॉस्पिटल में लगी और इस शनाख्ती कार्ड पर जो एंट्री की वो नवीद अल्ताफ़ नामी एक शख्स ने की। लेकिन इसी मामले में फिर एक सनसनीखेज मोड़ भी आ गया जब नवीद अल्ताफ़ नामी शख्स की शनाख्त करने की कोशिश की गई कि ये कौन था, इस वक्त कहाँ है, इसका पूरा पस मंज़र क्या था और इससे पहले कहाँ कहाँ ये काम करता रहा और इसकी फैमिली के जो अरकान हैं वो कौन है, तो पता चला कि ये शख्स जर्मनी फ़रार हो चुका है। और जर्मनी ये फ़रार जब हुआ है तो उस हवाले से बाद में जो हुकूमत है उसको पता चला कि ये शख्स था जिसने ये एंट्री की थी। दूसरा, इसके अलावा जो दो किरदार हैं उनकी शनाख्त भी हुई है इस जाली वैक्सीन के मामले पर और पता चला है कि इस हॉस्पिटल का एक और मुलाजिम आदिल वो इस जाली वैक्सीनेशन में शामिल था और अबुल हसन एक और किरदार का नाम बताया गया है जो कि इस पूरी जाली कार्रवाई के अंदर जिसका किरदार था। अब इन दोनों के मुतल्लिक भी कुछ दिलचस्प हकायक सामने आए हैं। एक तो पहले ये चेक किया गया कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो जब ये तमाम चीज़ें चेक की गईं तो पता चला कि ये दोनों बाज़ाब्ता नून लीग के कारकुन हैं। मरियम नवाज के हलके से इनका ताल्लुक़ था, नून लीग के दौर में इनकी तैनाती हुई थी और शहबाज गिल ने अब जो अपना ताज़ा तरीन बयान में दावा किया है कि ये पूरी साजिश, ये पूरा प्लॉट, ये पूरा प्लान असल में मरियम नवाज़ ने किया था, जिसका मकसद ये था कि हुकूमत की जो वैक्सीन ड्राइव है इसके ऊपर सवालात उठाए जाएं और आलमी सतह पर इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि बड़ी तेज़ी से जारी है उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो रही और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना मकसूद था। अब इसमें एक और हैरानकुन मामला ये है कि शहबाज गिल ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, किरदार भी वो सामने लेके आए हैं, नाम उनके बताए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं कि ये नून लीग के कारकुन हैं, लेकिन अब तक नून लीग की जानिब से शहबाज गिल के इस दावे की कोई तरदीद नहीं की गई। यानी कोई एक ऐसा रहनुमा नहीं है नून लीग का जिसने सामने आकर ये कहा हो कि शहबाज गिल के ये जो दावे हैं ये झूठे हैं
اور اگر شہباز گل نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں اور اگر یہ جھوٹ ہیں تو مسلم لیگ نون کو تو چاہیے تھا کہ وہ ان کو عدالت میں لے جاتی، لیکن مسلم لیگ نون نے جس طرح کی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ شہباز گل کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے متعلق ایک دلچسپ خبر بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے جو کیسز ہیں ان کے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ کا ایک نقطہ اس وقت بہت زیر بحث ہے، اس پر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت تجزیے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ ہی اتنا دلچسپ ہے اور یہ جو رپورٹ ہے یہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایف آئی اے نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی شہباز شریف کے کچھ سیاسی مخالفین نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا، بلکہ اس رپورٹ کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا گیا ہے، عدالت میں سبمٹ کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے نقطے میں یہ کہا گیا کہ جب شہباز شریف سے یہ پوچھا ہم نے کہ آپ کا کاروبار اور 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میرا کاروبار حمزہ شہباز چلاتے ہیں یا سلمان شہباز، یعنی شہباز شریف کے جو دو صاحبزادے ہیں، ان کے جو دو بیٹے ہیں، ان دو کا ذکر ہوا، ان کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اصل میں میرا کاروبار کون چلاتا ہے، اور شہباز شریف نے اس بات کو کانٹیسٹ نہیں کیا، یعنی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے یہ جواب دیا تھا۔ اب حمزہ شہباز تو پاکستان میں ہیں، سلمان شہباز چونکہ لندن میں ہیں، اور لندن میں جا کر تو ان سے تحقیقات نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک نیا لطیفہ سامنے آیا ہے جو بڑا زیر بحث ہے کہ شہباز شریف کو اپنے بیٹوں کے متعلق نہیں پتا کہ ان کا کاروبار کون چلاتا رہا، اور یہ 25 ارب روپے کی اگر منی لانڈرنگ ہے تو یہ اصل میں کس نے جعلی اکاؤنٹس بنا کر ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے منتقل کیے۔ بہرحال بات کرتے ہیں نئے چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیراعظم آفس میں اس حوالے سے کیا ہوا اور کس قسم کی فائل پہنچائی گئی تھی وزیراعظم آفس میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے، تازہ ترین میٹنگ، اس سے پہلے اسی قسم کی 2 میٹنگز پہلے ہوئی تھیں، لیکن اب ایک نئی میٹنگ ہوئی ہے جسے خود پرائم منسٹر عمران خان نے چیئر کیا، اور ایک فائل پہنچائی گئی تھی پرائم منسٹر آفس میں، اور اس فائل میں مقدمات تھے شہباز شریف کے اور ساتھ ہی آصف علی زرداری کے، تو جتنے بھی شواہد تھے وہ پورے شواہد کے اوپر مشتمل یہ فائل تھی، اور ایک پریزنٹیشن بھی دی گئی پرائم منسٹر عمران خان کو، ایک پوری بریفنگ تھی، شہزاد اکبر اور کچھ اور دیگر جو حکومتی رہنما ہیں انہوں نے پوری ایک بریفنگ دی کہ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے کس قسم کے الزامات ہیں اور شہباز شریف کے خلاف کتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری کا جو نیو یارک فلیٹ کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے، اور یہ جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے جس پر 29 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے آصف علی زرداری پر، اور سمن بھی بلاول ہاؤس کو وصول ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں آصف علی زرداری دوبارہ سے کوئی بیماری کا بہانہ نہ کر لیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن عدالت جو ہے اس نے یہ خاص پیغام پہنچایا ہے بار بار کہ اس مرتبہ آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، اور 29 ستمبر کو ہر صورت میں آپ پر فرد جرم بھی عائد ہوگی، خود آپ کو اپیئر ہونا پڑے گا۔ تو اب یہ جو بریفنگ تھی اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ اتنے سنگین الزامات اور اتنے شواہد، اتنے ٹھوس شواہد جب موجود ہیں تو اس کے باوجود یہ جو اپوزیشن کی کرپٹ قیادت ہے ان کو کیسے ریلیف ملا ہوا ہے، اور یہ کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ان شواہد کی روشنی میں بہت قوی امکان ہے کہ ایک تو دونوں کو جیل جانا پڑے گا، آصف علی زرداری کو بھی اور شہباز شریف کو بھی، اور انہی کیسز کی بنیاد پر اگلے الیکشن سے پہلے ان کی نااہلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو میٹنگ تھی اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو نیا چیئرمین نیب ہو، ایک تو وہ غیر جانبدار ہو اور بڑا تگڑا قسم کا اس کی شخصیت ہو، اور وہ ایک سخت احتساب کرنے والا شخص ہو جس کی ایک زبردست قسم کی ساکھ بھی ہو۔ اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے چیئرمین نیب کے تقرر کے حوالے سے کیا فیصلے کیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کا تقرر ہوا تھا 4 سال کے لیے، اور ان کا تقرر کیا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے، اور جو نیب کی کلوز ہے اور جس قانون کے تحت یہ تقرری ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا نان ایکسٹینڈیبل، یعنی یہ تقرری جو ہے اس میں توسیع نہیں ہو سکتی، یہ ایک نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور تھا ان کا۔
اب حکومت میں کچھ حلقے یہ چاہتے تھے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ ایک تو اگر چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی جاتی تو اس میں یہ نان ایکسٹینڈیبل والا جو شق ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، یا پھر ایک نئی قانون سازی کی ضرورت تھی کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے ایک نیا قانون بنایا جائے۔ اب چونکہ حکومت کو پتہ تھا کہ اپوزیشن ان سے قانون سازی میں بالکل بھی تعاون نہیں کرے گی، اور ایک جوائنٹ سیشن کے اندر بلا کے حکومت یہ اس قسم کی قانون سازی کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک طویل عمل ہو سکتا تھا، اس لیے حکومت نے یہ آپشن بھی اپنے سامنے رکھا کہ ہم فی الحال کچھ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو توسیع دے سکتے ہیں 90 دن کے لیے، 120 دن کے لیے، اور مین وائل ہم یا قانون سازی کی کوشش کریں یا یہ ہم دیکھیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے 3-4 مہینے کا کہ ہم کسی مناسب شخصیت کا جو کہ غیر جانبدار بھی ہو اور کڑا احتساب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اس کو لے کے آئے نئے چیئرمین نیب کے لیے۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور وہ دھچکا اس حوالے سے ہے کہ ایک لیگل بائنڈنگ ہے، ایک آئینی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، وہ چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرتا ہے، یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان سے جب ملاقات ہوئی دو حکومتی وزراء کی، تو انہوں نے صاف منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جیسی کرپٹ آدمی سے میں بالکل بھی مذاکرات نہیں کروں گا، میں مشاورت نہیں کروں گا، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ تو عدالتوں میں ثابت بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، وہ پہلے جیل بھی جا چکے ہیں، تو پھر کس طرح سے میں مشاورت کر سکتا ہوں شہباز شریف سے؟ اور شہباز شریف کے اوپر کیسز بھی نیب کے ہیں، اور شہباز شریف خود ہی چیئرمین نیب کا تقرر کریں اور اس میں ان کا کردار ہو، تو یہ تو سیدھا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ اگر کوئی چور ہو تو وہ پولیس والے کا انتخاب خود کرے کہ یہ پولیس والا جو ہے میری چوری کی تحقیقات کرے گا؟ تو اس حوالے سے پھر 2-3 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ ایک صدارتی آرڈیننس لے کے آئے گی حکومت، اور اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ جو شک ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت لازمی ہونی چاہیے، یہ جو ایک لیگل بائنڈنگ ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور اس کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان شہباز شریف کو بالکل بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپنا انپٹ دیں، اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان نے 2 الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر کے لیے خط لکھے تھے جو شہباز شریف کو، تو اس کے جواب میں انہوں نے جتنے نام بھیجے وہ سارے نام ایسے تھے جن کا نون لیگ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے نظریات پی ٹی آئی مخالف نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک نام تو عرفان قادر کا تھا، جن کو مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا نیا وکیل بھی مقرر کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر کے حوالے سے بھی نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر کے لوگ، یعنی ان کے وفادار لوگ اور ان کے اپنے لوگ الیکشن کمیشن میں بھی آئیں۔ تو ظاہر ہے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے بھی انہوں نے اسی قسم کا کوئی نام پیش کرنا تھا، جس کی وجہ سے شہباز شریف کا یہ جو مشاورت والا مکو ہے، یہ کہا الفاظ استعمال کیے ایک حکومتی وزیر نے کہ یہ مکو ہم ٹھپنے جا رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 4 نام جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹیبل پر پہنچائے گئے ہیں نئے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے۔ کچھ حلقے ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان کو کنونس کر رہے ہیں، حکومتی حلقے، کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع دی جائے، لیکن چونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر چیئرمین نیب کی تقرری میں توسیع کی گئی، ان کی ٹینیور میں توسیع کی گئی، تو پھر یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ اپوزیشن بار بار کہہ چکی ہے کہ اگر چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی گئی تو ہم یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن کو بڑی تکلیف بھی ہے اس وقت کہ جس شخص کو انہوں نے چیئرمین نیب لگایا، یعنی جسٹس جاوید اقبال کو، انہوں نے اپوزیشن کی قیادت کے خلاف مقدمات کھولے، انہی مقدمات میں ان کو جیلیں بھی بھگتنا پڑیں، تو اس وجہ سے وہ بار بار چیئرمین نیب کو نشانہ بھی بناتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ حلقے یہ ایسے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ اب نئے چیئرمین نیب کا تقرر کیا جائے، ایک ایسا شخص لایا جائے تاکہ یہ سپریم کورٹ میں جو چیلنج ہو سکتی ہے یہ تقرری، ہمیں اس معاملے کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور ایک ایسا شخص لایا جائے جو ایماندار بھی ہو اور جو کڑا احتساب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اور اس حوالے سے ایک فائل میں 4 نام پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر موجود ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔